बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 9 नवंबर और इतवार की शब ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो 3 साल से अपने आप को ताकतवर तरीन शख्सियत गर्दानते रहे, पता चला कि वो तो कमज़ोर तरीन शख्सियत हैं और वो बाहर जो बढ़के मारते हैं अंदर से वो इतने ही डरे हुए हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि अब बड़े बड़े नामवर कानूनदान, सियासतदान, तबसरा निगार, तज्जियाकार वो भी ये बात कह रहे हैं कि ये जो 27वीं गैर आइनी तरमीम है ये तो खौफ की अलामत है। और खौफ भी किसका? इमरान खान का, कि वो बाहर आएगा, इंतखाबात होंगे, इलेक्शन होंगे, वो जीत जाएगा और जब वो इक़्तिदार के ऐवानों में आएगा तो फिर इन सब का क्या बनेगा जो इस वक्त आइन शिकन हैं, आइन तोड़ रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, इदारों को मस्मार कर रहे हैं, बुनियादी इंसानी हकूक़ को पामाल कर रहे हैं और अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं, इनका क्या बनेगा। इसलिए ये सब के सब अंदर ही अंदर इस खौफ में मुब्तला हैं। वो एक कैदी है 804 इमरान खान, वो जेल में बैठा है, मुक़य्यद है, 2 साल से ज़्यादा हो गए। उनकी अहलिया, उनके अजीज़ व अक़ारब, उनके सियासी रहनुमा, उनके सियासी कारकुन हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में अंदर हैं। लेकिन ये बाहर आज़ाद होकर भी, इक़्तिदार के ऐवानों में बैठ कर भी और हर तरह के इख्तियार और इक़्तिदार और हर तरह की ताकत होने के बावजूद ये खौफज़दा हैं। तो इसलिए जनाब ये मामला पहले दिन से चला रहा है। तो अब रह गए हैं दिन सिर्फ चंद। 28 नवंबर को जनरल आसिम मुनीर साहब की मुद्दत मुलाज़मत पूरी हो रही है। हम पहले दिन से ये बात कह रहे थे कि उन्हें एक अलग से एक्सटेंशन चाहिए, उन्हें नोटिफिकेशन की ज़रूरत है और वो नोटिफिकेशन ना हुआ तो वो रिटायर्ड तसव्वुर होंगे, क्योंकि उनकी अपनी अपॉइंटमेंट जो है पहले ही जो 3 साल पहले हुई वो भी मुतनाज़ तरीन है। वो एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनको तरक्की दी गई गैर कानूनी तौर पर, फिर उनको गैर कानूनी तौर पर आर्मी चीफ बनाया गया और ये गैर कानूनी और मुतनाज़ तरीन मामला अब तक चले आ रहे हैं और उनकी फाइल में लिखे हुए हैं। इसलिए उन्हें कोई ना कोई आइनी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, आइनी रास्ता चाहिए था, इम्यूनिटी चाहिए थी, जिसके लिए वो 26वीं तरमीम में पहले आए, मुद्दत 5 साल करवाई, लेकिन बात नहीं बनी और फिर अब 27वीं गैरानी तरमीम आ रही है और मज़ीद जो कमज़ोरियाँ हैं वो दूर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये पार्लिमान ही नाजायज़ है, इलेक्शन चोर है, वोट चोरी करके आई हुई है, इसका अपना वजूद ही नाजायज़ है, तो ये खुद कैसे एक नाजायज़ अरकान पार्लिमान जो हैं वो कैसे आइन को तब्दील कर सकते हैं। तो यह है सबसे बड़ा मसला। अब आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बनता जा रहा है और एक नई तहरीक ज़ोर पकड़ने वाली है और इस तहरीक में जजेस भी होंगे, जर्नलिस्ट भी होंगे, वकला भी होंगे और ताजर भी होंगे, किसान भी होंगे, तालिब इल्म भी होंगे और इन सब में आएंगे और ये सब के सब सियासी कारकुनान भी होंगे। और अगर नहीं होंगे, अगर पाकिस्तान के अवाम, वकला, तलबा, ताजर, किसान और ये सब जजेस सब नहीं आएंगे तो इसका मतलब है कि वो आईने पाकिस्तान को टूटता हुआ खुद देख रहे हैं और खामोश हैं और उनकी ये खामोशी मुजरिमाना कहलाएगी और तारीख उनको माफ़ नहीं करेगी। अब ज़रा चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हाथ पांव फूले हुए हैं। सबसे पहले तो ये कि आज रात से 8:30 बजे से तहरीक का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और ये इमरान खान साहब ने पहले से एक स्ट्रेटजी बनाई हुई थी और उनको इस बात का इल्म था कि नवंबर में ये गदर मचाएंगे और नवंबर में इन्होंने गदर मचाना है क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि ये डरे हुए हैं। इसलिए जो एक नई तहरीक शुरू की गई है जी, वो है ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और जो नारे दिए गए हैं इस तहरीक को, जमहूरियत जिंदाबाद, आमरीत जिंदाबाद, कैदियों को रिहा करो और आवाम से अपील की गई है आमरीत के खात्मे के लिए, जमहूरियत की फतह के लिए, बेगुनाह कैदियों की रिहाई के लिए। आमरीत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद और सियासी कैदियों को रिहा करो, ये एक स्लोगन दिए गए हैं, नारे दिए गए हैं और इसके लिए आज से ये आगाज़ हो चुका है। दूसरी जानिब इस तहरीक का दायरा कार जो है वो वसी, मल्टी डायमेंशनल, कसीरुल जहती होगा और जैसे कि मैंने कहा
کہ اب صرف ایک طبقے کی باری نہیں ہے، یہ صرف عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سالمیت، خوشحالی اور استحکام کا معاملہ ہے، اور وہ قوم اپنے آئین کو نہیں بچا پاتی تو وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جناب یہ ایک اسٹریٹجی ایوالو کی گئی ہے، اور اس اسٹریٹجی کے مطابق معاملات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مطالبات بڑے کلیئر ہیں، اور وہ یہ کہ 18ویں ترمیم تک آئین جو ہے وہ 1973 کا آئین کہلائے گا درست، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کے سب غیر آئینی، غیر قانونی ہے۔ 26ویں غیر آئینی ترمیم کو ہم نہیں مانتے، اس کے بعد 27ویں ترمیم کو نہیں مانتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اعلان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پارلیمان کے اندر بیٹھے لوگ ہیں، خواہ وہ عسکری ہیں جو باہر بیٹھے ہیں، اور خواہ وہ سول ہیں جو کہ پارلیمان کے اندر بیٹھے ہیں، وہ سول اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں یا فوجی اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، وہ جو اس آئین کو چھیڑ رہا ہے، 27ویں غیر آئینی ترمیم اور 26ویں غیر آئینی ترمیم، جو اس میں ملوث ہے، ان سب پہ آرٹیکل 6 چلایا جائے گا، اور ان سے بغاوت اور غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ وہ کسی بھی صورت میں آئین کو توڑنے کے اہل نہیں ہیں، اور وہ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے۔ یہ آئین میں ترمیم نہیں بلکہ یہ آئین شکنی ہے، اور وہ بھی الیکشن چور کر رہے ہیں۔ اس بات کا اعلان تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس میں پاکستان تحریک انصاف، جس میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین اور دیگر بہت ساری جماعتیں اور سول سوسائٹی اور آزاد ارکان شامل ہیں، وہ سب کے سب انہوں نے مل کر ایک متفقہ طور پر یہ لائحہ عمل دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اب آنریبل ججز کو بھی میدان میں آنا ہوگا، ریٹائرڈ ججز کو، حاضر سروس ججز کو بھی، وکلا کو بھی میدان میں آنا ہوگا، وکلا لیڈرشپ کو بھی آنا ہوگا، اور خاص طور پہ ججز کو جو دلیر ہیں، دبنگ ہیں، جو سمجھتے ہیں، ان کو یہ خطوط لکھنے چاہیے، باقاعدہ طور پہ اسٹیٹمنٹس دینی چاہیے کہ یہ آئین کو پامال کیا جا رہا ہے اور انہیں یہ منظور نہیں ہے۔ یہ کل جو ہے اجلاس ہوا تھا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، تو آج انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ یہ جاری کیا ہے، اور اس میں خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ فارم 47 کی اسمبلیوں سے منظوری کے اگلے دن ملک بھر میں یوم سیاہ بھی منایا جائے گا۔ اس طریقے سے تحریک کا آغاز سیاہ پٹیوں کے ساتھ، اور اب اس میں شامل ضروری ہے، اس میں شمولیت اختیار کے میڈیا پرسنز، کیونکہ میڈیا پرسنز نہیں آئیں گے تو معاملات پھر خراب ہی رہیں گے، اور ابھی آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائے گا کہ کون والی وارث ہے اور کون نہیں۔ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بغیر دیکھے مسودے کے منظوری دے دی، اور ان کے پاس 27ویں غیر آئینی ترمیم کا مسودہ نہیں تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 2 دن ہوا، اور بلاول بھٹو صاحب نے اعلان کیا تھا، پہلے دن بھی پریس کانفرنس کی، دوسرے دن بھی کی، اور اس مسودے کی منظوری دے دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ شقیں ہمیں منظور ہیں، لیکن چودھری اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ہارے ہوئے لوگ ہیں جو یہ ترامیم لے کے آ رہے ہیں، اور یہ کسی بھی صورت میں آئینی ترامیم نہیں، یہ غیر آئینی ترامیم ہی کرائیں گی۔ کیا کہتے ہیں چودھری اعتزاز احسن صاحب، ذرا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کیوں اس کی حمایت کر رہی ہے؟ پھر پیپلز پارٹی کو اس کی حمایت میرا خیال ہے نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں تو کل پتہ ہی نہیں تھا، اس کے ٹیکسٹ کا بالکل پتہ نہیں تھا، اور یہ ٹیکسٹ بھی آج جس طرح کہا ہے کہ جو مسودہ ہے، مسودے کے مندرجات جو ہیں وہ بتائے ہیں اس وقت جب اس میں اعظم نذیر تارڑ نے جب پیش کیا ہے، یہ اس پہ ہمیں ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی کہ ڈیبیٹ بھی ہو اور فل ڈیبیٹ ہو، کیونکہ انہوں نے رولز کے مطابق جو ٹائم ہوتا ہے جتنی لیجسلیشن کو پہلے سرکولیٹ کرنا پڑتا ہے وہ بھی نہیں کیا۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ ابھی بھی سب پارٹیز کو اپنی بات پہ دوبارہ سوچنا چاہیے۔ دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا کہ سرپرائز کہ کل آپ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں آپ لوگوں کے پاس مسودہ یا اس فارم میں مسودہ جو آج پریزنٹ کیا گیا نہیں تھا، لیکن پھر بھی ڈیبیٹ سے تمام چیزیں منظور کرا لی گئی۔ جی ڈیبیٹ سے نہیں منظور ہوئی، تو مسودہ نہیں تھا اور ڈیبیٹ بھی نہیں ہوئی،
اور منظور ہو گیا. یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا حال کہ کیا کہہ رہے ہیں. اب جناب دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب JUI نے بائیک آؤٹ کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مشترکہ کمیٹی بنائی گئی تھی میرے سامنے اس کے نام پڑے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ کی لا اینڈ جسٹس قائمہ کمیٹی, جس میں تمام جماعتوں کو شامل کیا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف پہلے سے واک آؤٹ کر گئی ہے اور اس میں شمولیت اختیار نہیں کر رہی. دوسری طرف JUI فے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے بھی آج بائیک آؤٹ کر دیا اور وہ بھی اس میں شریک نہیں ہوئے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں 3 دن کا وقت دیا جائے اور 3 دن کا وقت دیں اور اس کے بعد پھر ہم اس پہ جو آئینی اور قانونی طریقہ ہے اس کے بعد ہم اس پہ بحث کریں گے. ہمیں مسودہ دیں, ہم مسودہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آگے کریں گے. لیکن اب یہ صرف اور صرف 2 خاندانوں کی ترمیم ہے جی, اور 3 خاندان کہہ لیں. ایک ہے جناب عاصم منیر صاحب کا, دوسرا خاندان ہے جاتی عمرہ آل شریف, اور تیسرا خاندان ہے جناب زرداری صاحب اینڈ کمپنی کا. یہ 3 خاندانوں کی ترامیم ہے اور وہی 3 خاندان اس کا جائزہ لے رہے ہیں قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس میں بیٹھے ہوئے اور دھڑا دھڑ اس کی منظوری دے رہے ہیں, کیونکہ وقت کم, مقابلہ سخت ہے اور جلدی جلدی اس کو منظور کرنا ہے. صاحب بہادر کا بھی یہ حکم ہے اور باقی سب کا بھی. ایک ترمیم جو ہے وہ واپس ہو گئی ہے اور ترمیم میں ایک شک واپس ہو گئی ہے, ایک ترمیمی شک جو ہے, اور وہ تھی شہباز شریف صاحب کو تاحیات جو ہے وہ استثناء معافی دینے کی, کہ ان سے بھی کوئی پوچھے گا نہیں کہ انہوں نے بطور وزیر اعظم کیا کچھ کیا, اور وزارت عظمیٰ سے عہدے سے ہٹنے کے بعد بھی ان سے نہیں پوچھا جائے گا. تو اس کے لیے جب پتہ چلا کہ اگر یہ کام ہوا تو عمران خان صاحب کے خلاف تو 250 مقدمات جو ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے, جھوٹے مقدمات, اور عمران خان صاحب اگلے ہی لمحے رہا ہو جائیں گے. تو لہٰذا اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے فوری طور پر یہ ترمیم واپس لے لی گئی اور شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں مجھے یہ ترمیم نہیں چاہیے, جس سے کہ اصل کیونکہ ساری محفل تو سجائی ہی عمران خان صاحب کو قابو کرنے کے لیے ہے, ان سے ڈرنے کے لیے ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فائدہ ان کو پہنچ جائے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میرا کیا ہے, میں تو پہلے بھی فرد جرم عائد ہونی تھی میرے پہ پہلے بھی مقدمات تھے, تو جیسے میں پہلے پالش کر کے بچ گیا, آئندہ بھی بچ جاؤں گا. اس لیے ایسی کوئی ترمیم نہیں کرنی چاہیے جس کا فائدہ عمران خان کو پہنچے. تو لہٰذا وہ ترمیم واپس ہو گئی ہے. اس کے بعد ہے جی اگلی خبر, وہ ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب. وہ بدستور اپنی باتوں پہ قائم ہیں اور انہوں نے صرف 3 منٹ کی گفتگو کی تھی, اور ان 3 منٹ میں ہی جناب بادشاہ سلامت اینڈ کمپنی کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا, اور اب ان کے خلاف NCCI سائبر ایجنسی میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے, ایک FIR درج کی گئی ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ صرف خیبر پختونخوا پختون بھائی جو ہیں اس وقت وہ زیر عتاب ہیں, بلوچ بھائی اینڈ پختون بھائی, اور وہ سب جو اس وقت آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں, قانون کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب, اور ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کی نمائندگی کر رہے ہیں, منتخب ہیں, فارم 45 والے ہیں. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا کہ بہت تلخ حقیقتیں ہیں اور 10 لاشیں میں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اٹھائی ہیں, اور جب ہم لاشیں اٹھانے جاتے تھے تو اوپر سے فورسز گولیاں بھی مارتی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری مساجد محفوظ نہیں رہیں, ہمارے گھر بار, ہمارا کاروبار, ہماری خواتین, ہماری بچیاں, ہماری بہنیں وہ محفوظ نہیں, ہماری مائیں محفوظ نہیں رہیں, اور ان کے سروں سے دوپٹے اترے, اور یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ظلم ہوا, اور یہ سب کچھ ہم نے برداشت کیا صرف ریاست کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کے مفاد کے لیے, اور اب ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں اور ہم منشیات فروش ہیں. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ مساجد کے اندر کتے چھوڑے جاتے تھے, کتے کیونکہ ساری خالی تھی, اور کتے لے جائے گئے, تو جب ہمیں احتجاج کیا تو کہا گیا کہ آپ میں اور کتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس بیان پہ سہیل آفریدی صاحب کے اس بیان پہ ان کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے جی. ایک شہری ہیں انیس الرحمان صاحب, ان کی درخواست ہے سہیل آفریدی پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت, گمراہ کن معلومات, جھوٹے بے بنیاد بیانات پر مبنی ویڈیوز سوشل میڈیا پر پھیلانے کا الزام لگایا گیا ہے. حالانکہ انہوں نے ویڈیوز نہیں پھیلائیں,
انہوں نے گفتگو کی ہے اور بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گفتگو کی ہے، اور اس لیے یہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج پہ بھی ریاستی اداروں کے خلاف ویڈیو کو پھیلایا گیا۔ تو دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا۔ ابھی تک تو ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں جناب سرکار کے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔